साथ मैं हूं सबील हसन। आज सुप्रीम कोर्ट में बिलाखिर मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक तफसीली फ़ैसला जारी हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह फ़ैसला तहरीर किया। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और इसमें 187 आइन का आर्टिकल 187 इस पर ज़्यादा रिलाई किया गया है। आइन का आर्टिकल 187 कहाँ से आया, इस पर कोई ठोस बात नहीं की गई फ़ैसले में। और इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में एक इख्तलाफी नोट लिखा था और वो भी बड़ा एक तरह से चार्ज शीट था, उस पर भी तनकीद की और नाम लेकर इस तफसीली फ़ैसले में उनको टारगेट किया गया। इस फ़ैसले पे अमल दरामद हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे तैयब बलोच, सीनियर सहाफ़ी हैं। लेकिन मैं आपको फ़ैसले के नकात कुछ बता दूं कि इस फ़ैसले में क्या क्या लिखा गया है। एक तो फ़ैसले में कहा है कि आइन और जमहूरियत की बुनियाद अवाम की राय और मर्ज़ी है। जमहूरियत की बुनियाद सिर्फ शफाफ इंतखाबात है। आइन सिर्फ एक हकूमती ब्लू प्रिंट नहीं बल्कि अवाम की हाकमियत यकीनी बनाने पर मबनी एक दस्तावेज़ है। इसके अलावा ये भी कहा है कि आइन सियासी जमात बनाने और अवाम की इसमें शमूलियत का हक देता है। अवाम की नुमाइंदगी ही दरअसल जमहूरियत है। जो सियासी जमात एक मरतबा रजिस्टर हो जाए उसे डीलिस्ट करने का इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा है कि वो एक दफ़ा रजिस्टर हो जाए तो फिर उसे डीलिस्ट करने का इख्तियार नहीं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के कौसाई जुडिशल पावर्स जो हैं उस पर भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं और उस पर भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर किसी फ़ोरम अपना कोई फ़ैसला देता है और उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई हायर फ़ोरम में उसी मामले पर समाअत होती है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये लोकस स्टैंडाई, यानी ये हक नहीं है कि वो फ़रीक बन जाए। फ़ैसले में ये भी लिखा गया है कि वाज़ेह कानून के बग़ैर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हकूक़ को कम करने या कदग़न लगाने वाले कवानीन का जायज़ा तंग नज़री से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हकूक़ में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इसके अलावा तफसीली फ़ैसले में एक बड़ा एतराज़ आ रहा था सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फ़रीक थी ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल थी। तो फ़ैसले में उसका जवाब भी दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे फ़रीक नहीं थी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़रीक बनने के लिए दरख्वास्त दी थी और दूसरा 187 के ज़रिए ही सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जिसकी जो फ़ैसला तहरीर किया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उसमें लिखा है कि तकनीकी बुनियादों को इस मामले में हम नहीं देखेंगे। ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आइनी हकूक़ वाज़े करती तो कन्फ्यूजन पैदा ना होती। बल्ले का निशान बेसिकली ये बल्ले का निशान वाला केस था नहीं, ये तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था और उसमें जो सज़ा एक तजवीज़ है, अगर कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपनी ही पार्टी के आइन के मुताबिक नहीं कराता तो उसमें 3 सज़ाएँ हैं। एक ये भी है कि उससे इंतखाबी निशान उससे ले लिया जाएगा। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस फ़ैसले के जो है तो ऑथर है और उन्होंने बैट सिंबल जो है तो वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की पार्टी आइन के मुताबिक ना होने की बुनियाद पर इंतखाबी निशान ले लिया था। तो उस पर आज 8 जजेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आइनी हकूक़ वाज़े करती तो कन्फ्यूजन पैदा ना होती। पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट देने के बुनियादी हकूक़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। बल्ले के निशान का फ़ैसला नज़रसानी में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए उस पर राय नहीं दी जा सकती। यानी कि एक तरह से राय भी दे दी और फिर साथ में ये भी लिखा है कि उस पर हम राय नहीं दे सकते। एक जो सबसे अहम बात है वो ये कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी और उसकी बुनियाद पर पार्टी पोजीशन वाज़े करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को। और फिर लेकिन वो जो तरमीम है इलेक्शन एक्ट में जो कि मखसूस नशस्तों पर मुख्तसर हुक्मनामे के बाद की गई थी, उस पर इस तफसीली फ़ैसले में
اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ وہ معاملہ تو سپریم کورٹ کے سامنے تھا ہی نہیں۔ پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ مختصر فیصلے کا پیرا 10 کے تحت الیکشن کمیشن نے وضاحت کی درخواست دی تھی، یعنی کہ وہ وضاحت جس میں کہا گیا تھا کہ جو 41 آزاد اراکین اسمبلی ہیں ان کا اسٹیٹس واضح کیا جائے، اس کے بارے میں کلیریفائی کیا جائے، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس وضاحت کی درخواست پر ایک جواب بھی جمع کرایا، اور اس پر نہ سماعت ہوئی، نہ اس پہ نوٹسز جاری ہوئے، نہ کاز لسٹ جاری ہوئی، اور چیمبر میں ہونا تو وہ چیمبر میں تھا کیونکہ مختصر حکم نامے میں مخصوص نشستوں والے کیس میں لکھا ہوا تھا کہ چیمبر میں سنا جائے گا، لیکن ایسے چیمبر میں بھی سنا جائے تو اس کی کاز لسٹ باقاعدہ جاری ہوتی ہے، اٹارنی جنرل کو نوٹس ہوتے ہیں، فریقین کو نوٹس ہوتے ہیں، لیکن وضاحت کی جو درخواست پہ ابھی ہم نے 4 صفحات پر مشتمل وضاحت کچھ دن پہلے دیکھی، اس میں ایسا کوئی پروسیجر نہیں ہوا، لیکن اس پر جواب جو ہے تو وہ تفصیلی فیصلے میں آیا ہے کہ مختصر فیصلے کے پیرا 10 کے تحت الیکشن کمیشن نے وضاحت کی درخواست دی، جس پر ہم نے وضاحت جاری کی، جس کی سماعت کی قانونی طور پر ضرورت تھی، نہ ہی فریقین کو قانونی طور پر سننا لازم تھا۔ طیب بلوچ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے چل کر بات کرتے ہیں آج۔ بہت شکریہ طیب جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے 70 صفحات پر مشتمل ہے، 187 پہ ریلائی کیا گیا ہے مکمل کمپلیٹ جسٹس کے لیے، یہ 187 کہاں سے آیا ہے؟ ہوا سے۔ ہوا سے کیسے آیا ہے؟ اوپر سے سر منصور علی شاہ کے دماغ سے آیا ہے، سمپل سی بات ہے، انہوں نے فیصلے میں اس ٹائم بھی کہا تھا، اور 187 صحیح منصور علی شاہ نے کوئی پہلی دفعہ نہیں لگایا، سائفر کیس کے اندر ضمانت کا کیس تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ضمانت کے کیسز میں اکثر سپریم کورٹ کہا کرتی ہے کہ جی ہم اس میں کیس کے میرٹ پہ نہیں جائیں گے، صرف ضمانت بنتی ہے تو دیں گے، نہیں بنتی تو نہیں دیں گے، تو اس میں میرٹ بھی ڈسکس کیے تھے، اور پورا سائفر انہوں نے اڑا دیا تھا۔ اور نیچے ایک لائن لکھ دی تھی کہ یہ ریمارکس یا یہ آبزرویشن ٹینٹیٹیو ان نیچر ہے، ٹھیک ہے، باقی انہوں نے سب کچھ ڈسکس کر لیا تھا، اور اس میں بھی صحیح نے کمپلیٹ جسٹس کی بات کی تھی، 187 کی بات کی تھی، اور اس میں بھی 187 کی بات کی ہے، اور 187 جو ہے بیسیکلی آئین کا آرٹیکل ہے جو واقعی کمپلیٹ جسٹس کا میکنزم تو پرووائڈ کرتا ہے، لیکن 187 اب معاملہ یہ ہے کہ 187 کا اطلاق کیسے ہوتا ہے، یہ معاملہ تھا 185 کے تحت اپیل کا تھا، تو اپیل میں کبھی بھی آج تک 187 نہیں لگا، 187 لگتا ہے جب آپ اس جورسڈکشن کو ایکسٹینڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے، دائرہ اختیار جو اب یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس سن رہے تھے اس کا دائرہ اختیار تھا لیگلی کانسٹیٹیوشنلی وہ تھا 185 کے تحت، اب اس پہ اگر انہوں نے 187 لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دائرہ اختیار کو ایکسٹینڈ کیا ہے، اگر ایکسٹینڈ کیا ہے تو پھر انہوں نے کون سے آرٹیکل کا سہارا لیا؟ 187 بقول اٹارنی جنرل کے، اور ویسے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ 187 کا از خود اطلاق نہیں ہوتا، وہ از خود ایک جورسڈکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے ایک جورسڈکشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو اس میں آپ 184(3) میں جب پھر آپ کو جانا پڑے گا، تو اس فیصلے میں کہیں پہ یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ 187 کا اطلاق کس جورسڈکشن کے تحت کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ٹوٹل ہوا میں ہے 187، اور ہوا سے ہی انہوں نے لگا دیا، اور اسی وجہ سے وہ 2 معزز جج صاحبان کی اگرچہ اس فیصلے میں کلاس لینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ان 2 معزز جج صاحبان نے یہی نقطہ اٹھایا تھا، اور ان کے بقول جو ہے یہ آرٹیکل ماورائے آئین جا کر ایک انصاف خود ساختہ ریلیف تخلیق کیا گیا ہے، لیکن اب تفصیلی فیصلے سے بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے بینگ اے کورٹ رپورٹر، بینگ اے کانسٹیٹیوشنلسٹ، ہم یہ امید کر رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ یا جو آتھر جج ہیں وہ اپنی ڈیٹیل ریزنز کے اندر یہ ضرور بتائیں گے کہ 187 کا کس طریقے سے اطلاق ہوا، اور پھر جورسڈکشن کس جورسڈکشن میں جا کے یہ ریلیف دیا گیا یا یہ فیصلہ دیا گیا، اور انفارچونیٹلی 70 صفحات پڑھنے کے بعد ہمیں کہیں کوئی آئین اور قانون کا کوئی حوالہ نہیں ملا کہ کس حوالے کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ 187 کیسے ازیوم کی، اس سے کوئی حوالہ نہیں ہے، اور جو 2 ججز نے اختلاف کیا تھا، امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان، انہوں نے جو نکات اٹھائے تھے اس نکات پر ایک اور نظر ثانی درخواست اس فیصلے کے خلاف دائر کی جا سکتی ہے، لیکن
الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی تھی مختصر حکم نامے کے بعد، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ترمیم کے تحت اس ترمیم کے ہوتے ہوئے اس تفصیلی فیصلے پہ اس پہ باقاعدہ ڈائریکشن بھی ہے کہ آپ 41 کو بھی جو ہے تو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کریں، اور پھر پہلے وضاحت بھی آ چکی 4 صفحوں پہ، تو اس ترمیم کے ہوتے ہوئے یہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب فیصلہ اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ فیصلہ قابل عمل ہے نہیں ہے، فیصلہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، لیکن اس پہ آ جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے تو الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹ کیا جائے، لیکن اسی اسنا میں جب اس فیصلے کے ہی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پارلیمان نے قانون بنا دیا اور پارلیمان کا قانون آ گیا، تو اب لیگلی کانسٹیٹیوشنلی آپ کسی بھی اس سے کریں کہ جب سپریم کورٹ جب قانون آ جاتا ہے پارلیمان کا یا آئین بن جاتا ہے، تو پھر جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ ہو، ریگارڈلیس اس فیصلے کو چھوڑ دیں، کوئی بھی فیصلہ ہو وہ پھر قابل عمل نہیں رہتا، قانون جو ہے وہی قابل اور عمل یہی ہم نے ہوتا ہے۔ تاحیات نااہلی والے معاملے میں دیکھا کہ تاحیات نااہلی کی جو مدت تھی وہ 5 سال تک کی، اور پھر اس کو بعد میں سپریم کورٹ نے اپہیلڈ بھی کیا، لیکن مخصوص نشستوں کے تفصیلی فیصلے میں الیکشن 2024 فروری 2024 کے کنڈکٹ پہ سوالات نہیں اٹھائے، بٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ جسٹلی اور فیئرلی اور آنیسٹلی الیکشن کنڈکٹ کرانے میں ناکام رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ پیکولر سرکمسٹانسز کا ذکر کیا ہے فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ نے، یہ کون سے پیکولر سرکمسٹانسز سے کوئی ذکر آپ نے دیکھا کہ کیا ایسے سرکمسٹانسز سے کہ جس کے تحت اتنا جو ہے تو اسکوپ اور اتنا اسٹریچ کر کے اپنی جوریسڈکشن کو ریلیف دیا؟ دیکھیں مخصوص حالات جو ہیں وہ تو پھر منصور علی شاہ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ انہوں نے کن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے لیے یہ فیصلہ دیا یا ان کو یہ مخصوص نشستیں دیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں انہوں نے فیصلے میں لکھی ہیں، اور بیسیکلی جو وہ نقطہ اٹھانا چاہ رہے تھے یا جو انہوں نے اٹھایا، جو میں ان کا مائنڈ ریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن میں بلے کا انتخابی نشان ان سے لیا گیا، تو اس کے بعد کی صورتحال میں کنفیوژن پیدا ہوئی کہ ٹھیک ہے انتخابی نشان تو چلا گیا لیکن پی ٹی آئی بطور پارٹی تو ایگزسٹ کر رہی تھی، تو پھر وہ جو وہ کنفیوژن خود پی ٹی آئی کے لیے تھی، اور پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ وہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے بے شک اسی ٹائم سپریم کورٹ سے رجوع کر لیتے کہ ٹھیک ہے بلے کا انتخابی نشان تو ہم سے چلا گیا، لیکن اب آپ ہمیں بتائیں ہم الیکشن میں کیسے جا سکتے ہیں، کوئی میکانزم کوئی چیزیں، تو لیکن وہ پی ٹی آئی نے اس ٹائم صحیح پلے نہیں کیا، تو اب وہ مخصوص حالات جو ہیں وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں، اور جی الیکشن کمیشن ان مخصوص حالات میں فیئرلی جو ہے وہ کام کرنے میں ان کے اس میں ناکام رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب الیکشن یہ ایسی صورتحال فرسٹ ٹائم ہی مرج ہوئی تو الیکشن کمیشن تو وہی کرنا تھا جو اس کو الیکشن ایکٹ کہہ رہا ہے، جو باقی قانون کہہ رہا ہے، تو بہرحال اس میں ایک چیز ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی ایک آئینی ادارے کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتی، یہ ایک طے شد ہے، الیکشن کمیشن کے پاس بھی ایسے ہی مطلب ہے اتنا ہی آزاد اور خود مختار ہے جتنی سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کبھی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کسی بھی آئینی ادارے کو، تو اسی وجہ سے ٹھیک ہے وہ اپنی آبزرویشن میں اپنے فیصلے میں واٹ ایور جو بھی کہتے رہیں، اس سے تحریک انصاف کو تو ایک بیانیہ مل سکتا ہے، ان کی پرسیپشن مینجمنٹ جو ہے وہ میڈیا کی پرسیپشن مینجمنٹ کارگر ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں الیکشن کمیشن کو وہ باؤنڈ نہیں کر سکتے، اور الیکشن کمیشن کے پاس صرف دو چیزیں ہیں کہ وہ ہے کہ آیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنا ہے یا قانون کے فیصلے پہ عمل کرنا ہے، لیکن جو سامنے ساری چیز ہے جو آئین کہہ رہا ہے، جو مروجہ چیزیں کہہ رہی ہیں کہ جب پارلیمان کا آئین آ جاتا ہے تو فیصلہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے واٹ ایور انہیں جو بھی ریمارکس دیے، جو بھی مخصوص حالات جو ہیں وہ ان 8 ججز کے مائنڈ میں تھے، وہ مخصوص حالات جو ہیں وہ پھر بھی جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن پہ اثر انداز ہوں گے، الیکشن کمیشن نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو اب اس کو قانون کہہ رہا ہے، اور قانون پارلیمان نے بنا دیا ہے، تو مخصوص نشستیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ دیں گے۔ اگر سپوز کرو کہ الیکشن کمیشن انڈر پریشر کسی طریقے سے یہ مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دے دیتا ہے، تو پھر اس سے میں یہ تاثر آئے گا کہ پارلیمان کا قانون بے وقت ہو گیا ہے۔ اب دو چیزیں، یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ایگزسٹ کرے گا یا پارلیمان کا قانون ایگزسٹ کرے گا، یہ اب ڈیسیژن جو ہے الیکشن اور کمیشن نے جسٹس کرنا ہے۔ منصور علی شاہ ہی اپنے متعدد فیصلوں میں بالخصوص نیب ترامیم کیس میں پارلیمان کے قانون سازی بنانے کے اختیار پر کافی
واضح طور پر اپنا موقف دے چکے ہیں، اور جہاں تک بات ہے مخصوص حالات کی اور مکمل انصاف کی، تو یہ آئیڈیاز جو ہے یہ جسٹس اطہر من اللہ کے ہیں، اور انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں مختلف سیاسی کیسز میں، ہائی پروفائل کیسز میں اپنے ایڈیشنل نوٹ کے ذریعے عوام کے سامنے لائی تھی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔